सुने, मैं तालिब इल्म हूं, आप मेरा सबक सुने, अल्लाह आपको खुश रखे। इस आयत में 3 चीज़ों का बयान है। सबसे पहला कि हमने आपका दीन आपके लिए मुकम्मल कर दिया है, और दूसरा फरमाया अपनी नेमत को आपके ऊपर मुकम्मल कर दिया है, और तीसरा कि जो तुम्हारे लिए दीन पसंद किया है उस दीन का नाम हमने दीन इस्लाम रखा है। ये 3 चीज़ों का जिक्र यहाँ पर है। गिरामी कदर हजरात, इस आयत बय्यना को जिस लिहाज से भी देखा जाए तो ये अपने अंदर एक वसी मफहूम रखती है। अगर इस एतबार से देखा जाए कि दीन मुकम्मल हो गया तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी बशारत है मुसलमानों के लिए कि इनका दीन मुकम्मल हो गया है। अब क़यामत तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जदीद दौर आ गया है, लिहाजा नए नए मसाइल पैदा हो गए हैं तो नए दीन की ज़रूरत हो सकती है। फरमाया कि जब अल्लाह ने कह दिया है कि दीन हमने मुकम्मल कर दिया है, जब अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है तो फिर बंदा कौन है जो बीच में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए कि यहां पर यह जरूरत है, यह जरूरत। फरमाया तुम्हारी सारी जरूरतें तुम्हारा रब जानता है, और जब जानता है तो उसने तमाम जरूरत के मुताबिक ही तुम्हें दीन अता फरमा दिया है। इसकी दमक है, थोड़ी सी बंद करें, दमक, आवाज बारीक करें, सादा करें, बिल्कुल इनको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। दोस्ताने मुकर्रम, यह बहुत बड़ी बशारत की बात है कि हमारा दीन मुकम्मल हो गया, इसका ऐलान कर दिया गया। और फिर अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना तो यह आयत मुबारका तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर भी दलील है। अब वो कैसे दलील है खत्म नबूवत पर? वो इस एतबार से है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, साहिबजादा सैयद इरफान अली शाह साहिब। अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल जनाब, इंशाअल्लाह तवज्जो है भाई। हज़रत शाह साहब पीर सैयद इरफान शाह साहब, अच्छा माशा, अच्छा माशाअल्लाह। हमारी आज की बज़म के अंदर सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त माँ पीर तरीक़त खादिम शरीयत रहबर राह रुश्द व हिदायत जनाब मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद इरफान अली शाह साहिब चिश्ती दामज़िल्लुहु आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए, और जितने भी आपके मुरीदीन व मुताल्लिक़ीन हैं अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत वाली ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए, और इन सादात का सदका हम सब की दीन दुनिया अल्लाह ताला बेहतर फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर रहा था कि ये आयत मुबारका जिसमें ऐलान किया गया कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है, और ये ऐलान किया गया कि तुम्हारे ऊपर नेमत मुकम्मल हो गई और दीन का नाम दीन इस्लाम हमने रख दिया है, ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर भी दलील है। वो कैसे? आइमा मुफस्सिरीन किराम को पढ़ के देखें तो वो ये फरमाते हैं कि जब भी मुआशरा इस कदर बिगड़ गया कि उन्हें ज़रूरत हुई तालीमात की, और उन्हें इस बात की ज़रूरत पड़ी कि इनकी आकर कोई तरबियत करे, या इनके जितने भी पिछले कवानीन हैं उनके अंदर कोई कमज़ोरी आ चुकी है, या उनको तब्दील कर दिया गया है, या लोगों ने अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक बदल दिया है, तो नई तालीम और नए नबी की ज़रूरत, ये ज़रूरत नबूवत का बाब है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी क्यों भेजा जाता है। जब मुआशरा बिगड़ जाए, तालीमात के अंदर बिगाड़ पैदा कर दे मुआशरे के लोग, और अपनी किताबों में तहरीफ तक कर दें, तो उस वक्त नबी की ज़रूरत होती है। ये पहली जितनी भी शरीयतें आईं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजी, उनको दी, पर जब वो नबी पर्दा फरमाते थे तो उसके बाद वो जो कौम होती थी उसके अंदर तब्दीलियां कर देती थी, और जब वो तब्दीली आती थी तो हर चीज का रड़ा निकल जाता था। जैसे आजकल तब्दीली आई थी, रड़ा ही निकल गए ने। अच्छा, जब निकलता था तो फिर नए नबी की और जरूरत पड़ती थी तालीम, फिर नया नबी आता था और आकर वो आके तरबियत फरमाता था। तवज्जो है ना सब हज़रात की? नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया ना, अल्लाह ने ये वादा भी साथ फरमाया कि हमने ये दीन मुकम्मल कर दिया है। ये खत्म नबूवत पर इसलिए दलील है कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जो तालीम है
یہ قیامت تک کے لیے کامل و اکمل و مکمل ہے. جب اس میں کمی نہیں ہے تو نیا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. جب تعلیم ہی مکمل ہے تو نبی کیسے آئے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر یہ بنیادی پوائنٹ ہوتے ہیں ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ آیت دلیل ہے کہ دین مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے مکمل ہے. اب جب یہ ہے ہی مکمل تو پھر نئی چیز کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی چیز کا پھیلاؤ آگے کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل حقائق کیا ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دوستان مکرم، اب تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ اس بات کو مزید کھولیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، آیتیں ساری بڑی شان والی ہیں پر اس کا رنگ وکھرا ہے. وہ کیسے؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہی حدیث پاک آپ ترمذی شریف کتاب التفسیر کا 6واں باب اٹھائیں، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو یہودیوں کو پتا چلا کہ یہ آیت مسلمانوں کے قرآن میں آ گئی ہے. ان میں سے ایک یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا اور آگے بتا کیا کہنے لگا؟ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر اللہ ہماری کتابوں میں ہمیں وہ آیت دے دیتا تو ہم عید مناتے. اس نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ اگر وہ ہمیں ملتی تو عید مناتے. حضرت فاروق اعظم اپنا کام کاج کر رہے تھے، آپ نے کام کاج روک دیا. وہ فرمایا وہ کون سی آیت ہے جو تجھے اتنی پسند آ رہی ہے بھائی اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم عید مناتے؟ کیڑی ہے ذرا بتاؤ نا. تو اس نے یہی آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس نے کہا یہ آیت ہے، اس میں اللہ نے اعلان کر دیا تمہارا دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی ہے، تمہارا دین اسلام ہے. کہتا ہے اللہ اگر ہمیں بتاتا نا ہمیں تو ہم عید مناتے. اس کا مطلب ہے اس آیت کا کوئی وزن تو ہے نا. ویسے تو سارے ایک ایک لفظ کا ایسا وزن ہے کوئی اس کو تول ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو مفہوم ہے نا، یہودی بھی مان گیا کہ یار یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. کہتا اگر ہمیں ملتی نا تو ہم عید مناتے. حضرت فاروق اعظم نے سنا تو مسکرا پڑے. توجہ چاہوں گا. آپ نے فرمایا اچھا یہ آیت ہے اگر تمہیں ملتی تو تم ایک عید مناتے. فرمایا ہمیں پوچھا ہے کہ یہ آیت کب ملی ہے؟ توجہ ادھر میری طرف رکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، مہربانی آپ کی بھائی. اے ابو ان کنڈی لگ سکتی ہے جی؟ کنڈی لاؤ لا کنڈی لا جے نیاؤنا ادھر دی آوے ایتھے آوے. میں اصل کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، دائیں بائیں جناب ہم کو لاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں بابا. ہاں بولیے سبحان اللہ محبت سے سے لے کر آخری میں سبھی بولیں سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ذرا جاگ کے بیٹھیے تاکہ بات کرنے کا لطف تو آئے نا یار. دوستان عزیز اب اس بات کو سمجھیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اچھا یہ آیت تھی جس کے بارے میں تو اتنا کہہ رہا کہ اگر ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے. فرمایا تمہیں پتہ ہے جب یہ آیت ہمیں ملی تھی تو کیا تھا؟ اس نے کہا یہ مجھے تو نہیں پتا. تو فرمایا سن، جب یہ آیت نازل ہوئی یہ جمعے کا دن تھا، ہمارے لیے جمعہ بھی عید ہے. غور کرنا یہاں سے 2-4 مسئلے مسلک کے سامنے ہم نے سمجھنے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ اس دن حج کر رہے تھے. حج 9 ذی الحج کو پڑھا جاتا ہے، 10 ذی الحج کو بڑی عید ہوتی ہے، 9 ذی الحج کو حج پڑھا جاتا ہے. فرمایا ہم اپنے نبی کے ساتھ حج پڑھ رہے تھے، اوپر سے جمعے کا دن تھا، اوپر سے حج کا دن تھا. فرمایا ہمارے لیے جمعہ بھی عید ہے، حج بھی عید ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں آیت ملتی تو تم ایک عید کرتے. رب نے ہمیں تو 2 عیدیں منانے کا موقع عطا فرما دیا تھا. یہاں سے ایک مسئلہ اور نہ سمجھ لیں جتنے یہ بڑے مسلک ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہاں گئے وہ لوگ جو ایسے قوم کا دماغ خراب کرتے ہیں اور تفرقے بازی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیدیں تو 2 ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی. یہ عید میلاد النبی کی عید کہاں سے آگئی؟ سنی لوگ ایسے عید میلاد النبی کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا تھوڑا سا ہوش سے کام لو، تم نے پڑھا کچھ نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ عیدیں 2 ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی. چھوٹی تو رمضان میں، بڑی تو کل آنی تھی. فاروق اعظم نے ایک دن پہلے کوئی عید کہہ دیا اور جمعے کو بھی عید کہہ دیا اور 2 عیدیں یہ بنا ڈالی. فاروق اعظم سے تو زیادہ سمجھدار تو نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم وہ ہیں جو ڈائریکٹ میرے نبی کے شاگرد ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ دن عید ہے اور ہمیں ڈبل عید کا موقع میسر آیا. کمال والی بات ہے یار.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا عیدیں دو ہیں؟ جی پتا تھا. تو میں نے کہا پھر کیوں کہا؟ کہتے یار یہ تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس آیت کے اترنے والے دن کو عید کیوں کہا. میں نے کہا اگر آپ کو پتا ہوتا تو پکے سنی نہ بن جاتے آپ بھائی. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے، ذرا دھیان کرنا. میں نے کہا اگر آپ کو جزاک اللہ اگر آپ کو پتا چل جاتا تو یہ آپ سنی نہ بن جاتے. او بابا غور سے سننا اگر سمجھ آئے. میں نے کہا عقیدہ یہ نکلتا ہے میں ہوں سیدی اعلی حضرت کا غلام، اس حوالے سے میں بات کروں گا. اور میں نے کہا بھائی جس دن ایک آیت آ جائے اگر اس دن دو عیدیں ہو سکتی ہیں تو جس دن آیتوں والا نبی خود آیا ہے وہ عید کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب آپ کے چہرے تھوڑے سے کھل رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جناب. ہاں دو تین بندے چوپ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. بولیں سبحان اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ حضرات کو، میں گارنٹی دیتا ہوں. تو میرے بھائی اس آیت نے تو ہمارا مسئلہ کھول کے رکھ دیا. یہ کہا جاتا عیدیں دو ہی ہیں اور میں دیسی سا بندہ ہوں اس حساب سے بتاؤں. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، علامہ صدیق صاحب آپ انتقال فرما گئے، وہ اکثر کہتے تھے کہ جناب پتہ ہے لوگ چھوٹی اور بڑی عید کو ہی عید کیوں کہتے ہیں؟ فرما ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے. وجہ یہ ہوتی تھی کہ بڑی عید پر انہیں ملتی تھی کھالیں، تو جس کو کھالیں ملے عید تو ہو جائے گی نا. اور چھوٹی عید پر انہیں ملتا تھا فطرانہ، تو ان کی عید تو ہو گئی نا. فرما جسے کھالیں مل جائیں اس کی عید، جسے فطرانہ مل جائے اس کی عید، اور 12 ربیع الاول کو جس کو حسین کا نانا مل جائے ان سنیوں کی بھی عید. آواز کمزوروں والی، بولو بولو خیر ہے. جس کو بات سمجھ آئی ہے نا وہ ذرا ذوق کا مظاہرہ کرے، جاگ کے بیٹھے بیدار مغزی کا ثبوت دے. لوگ یار ایسے ہی بیچارے باتیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، یہ چلتے چلتے مسئلہ آ گیا تو آپ کو بتا دوں، موضوع میرا وہی ہے اسی پر آؤں گا. بزرگ سے کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی بھی عید ہے تو کیا اس کو عید کہنا چاہیے؟ تو اس بزرگ نے پتہ کتنا سونا جواب دیا. صوفی صوفی ہی ہوتا ہے، بزرگ بزرگ ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا اس مولوی سے یہ پوچھ کے آؤ کہ یہ اگر نبی پاک دنیا میں نہ آتے تو یہ چھوٹی عید ہونی تھی، یہ بڑی عید ہونی تھی؟ وہ گیا پوچھنے بھی بتا، اس نے کہا نہیں ہونی تھی. وہ پھر بزرگ کے پاس ہے، فرمایا پھر اسے جا کے کہو بے وقوف یہ عید کوئی بھی نہیں ہونی تھی اگر میلاد والی عید نہ ہوتی تو. ساری عیدیں تو مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہیں، حضور آئے ہیں. اسی لیے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے دیوان سالک کے اندر اس کو لکھا ہے. آپ نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس واسطے سب سے بڑی عید، سب سے بڑی بہار یہ تو ہے ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. اور لوگ بیچارے سمجھ نہیں پاتے اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. فیصل آباد میں نے تقریر کی، حضرت شاہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں، تو میں نے وہاں پہ بتایا، میں نے کہا یہ جمعہ عید کا دن ہے؟ ہاں جی بالکل. تو میں نے کہا کیوں ہے؟ اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو میری عادت ہے میں نصیرے لا مانگا تاکہ ایک مسئلہ تو آپ کا حل ہو جائے نا. تو کہتے سانو تو نہیں پتا. تو میں کہا پتر ہی تو روڑا ہے، پتہ رکھیا کرو تاکہ سنیو سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے جیا کرو. سر اٹھا کے جیئیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا نا. بیٹے آپ نیچے آ جائیں، میں بزرگوں کو دیکھ نہیں پا رہا. آپ کو ادھر آ جائیں. پانی ہے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں بھائی، اے ساڈے پتر نوں تھلے بہن دیو. ہو سکتا تیرے نال سن کے بھائی بھی سبحان اللہ کہہ چھڑے، ناراض نہ ہونا. توجہ ہے بھائی؟ یہ صرف آپ کی زیارت میں نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا چلو اس لیے بزرگوں کو بھی دیکھ لوں. یہ تھکے کوئی نہیں بیٹھے تو سبحان اللہ آکسو، تھوڑا سا مہربانی کرنا جناب. تو میں نے کہا یہ جمعہ عید کا دن کیوں بنا؟ آپ نسائی شریف حدیث نمبر 1047 اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ موجود ہے. فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا یہ جو جمعہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے اور ایمان والوں کے لیے عید ہے. تو میں نے کہا کیوں؟
اس حدیث پاک نے راز کھول دیا. فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض. فرمایا اس لیے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اسی دن آپ نے پردہ فرمایا. جس دن اللہ کا نبی آتا ہے وہ عید بن جاتا ہے. تو میں نے کہا جناب آدم علیہ السلام جس دن آئیں اگر وہ عید ہے تو جس دن سب نبیوں کا امام آیا وہ عید نہیں ہے. کتنی سادہ بات ہے, یہ صرف سمجھنے والی بات ہے. اور پھر یہاں پر ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں چلتے چلتے. بس اوقات لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے تم عید میلاد النبی کہہ لو, 12 ربیع الاول کو نبی آئے تھے تو 12 ربیع الاول کو نبی نے پردہ بھی تو فرمایا تھا, موت بھی تو آئی تھی. میں نے کہا بالکل ہم موت کے قائل ہیں. تو کہتے پھر اس دن تم عید کرتے ہو. تو میں نے کہا تینوں ہوں سمجھ آیا ہے, نبی پاک علیہ السلام کو چاہیے تھا یہ امت کو پہلے بتاتے کہ آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا ہوئے تب تک عید تھی, جب آدم علیہ السلام اسی جمعے فوت ہوئے اب عید نہیں. فرمایا پیدا بھی اسی دن ہوئے فوت بھی اسی دن ہوئے پھر بھی عید ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے نا, پیدا ہوئے تب بھی عید, اسی دن آدم علیہ السلام نے پردہ فرمایا پھر بھی عید. کیوں؟ سنو, یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان جو آپ کو اب عرض کرنے لگا ہوں. وہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کہتے ہیں جس دن نبی آئے تب بھی عید ہے, جس دن جائے تب بھی عید ہے. لیکن فرق یہ ہے جب نبی آتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے, جب جاتا ہے تو نبی کی اپنی عید ہوتی ہے. پوچھا رے بابا وہ کیسے؟ فرمایا جب نبی آئے تو ہماری عید ہو گئی, موجیں لگ گئی, حضور آ گئے, حضور آ گئے, ہماری موجیں لگ گئیں. نبی آئے امت کی موج لگ جاتی ہے. آ گیا ہے دکھیاروں کو گلے لگانے والا, آ گئے ہیں امت کو رب سے ملانے والے, جنت کی بشارتیں سنانے والے. ایسا ہی ہے نا. اور جب نبی جاتا ہے تو پھر عید کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا آج ہی تو وہ وقت ہے جب نبی اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا, اللہ اور انعام عطا فرمائے گا. فرمایا نبی آئے تب بھی عید ہے, نبی جائے تب بھی. فرق یہ ہے جب آتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے, اور جب نبی جاتے ہیں تو ان کی اپنی عید ہوتی ہے. بارگاہ ربوبیت میں جو جا رہے ہیں. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ بات یہ اگر کوئی سمجھے تو پھر بات سمجھ آتی. یہاں پر کئی ایسے بھی ہوتے ہیں, او جی اگر عید ہے 12 ربیع الاول تو پھر تم جماعت کیوں نہیں کراتے؟ تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا چھکا مارا ہے, لیکن باؤنڈری سے کیچ ہو گیا ہے. چھکا مارنا سوکھا نہیں ہے. یہ کیا بات, بڑی شاٹ ماری, عید ہے تو جماعت کیوں نہیں؟ میں نے کہا بیٹا جمعہ عید ہے. کہاں؟ تو میں نے کہا جماعت دکھاؤ. عید پڑھتے ہو؟ چپ نہیں, مجھے نہیں پتا ہے. تو میں کہا پتہ نہیں تو پنگا کیوں لے آئی؟ یہ ہوتے ہیں ڈرامے جس کے ساتھ آپ صرف تھوڑا سا سمجھا کریں مسئلے سارے حل ہو جاتے. او بھائی جو ہے نا واجب عیدیں وہ دو ہیں, ایک چھوٹی اور ایک بڑی, ان میں جماعت ہوتی ہے. جمعہ عید ہے لیکن عید کی جماعت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ عید ہے پر واجب نہیں ہے. عید ہے پر واجب, جو عید ہو اور واجب نہ ہو اس دن جماعت نہیں ہوتی ہے. بلکہ یہ تو یہ رہا, ایک مرتبہ اس سے بھی بڑا جاہل ملا تھا, اس نے کہا ہم عید کی جماعت جمعے والے دن کرتے ہیں. وہ میں کہو کڑے بیلے, کہتا یہ جو جمعہ پڑھتے ہیں عید ہی تو ہے. میں کہا ماشاءاللہ اب شکنجے میں پھنسا ہے صحیح. میں نے کہا جا یہیں اٹھ اور اپنے کسی مولوی کو بیٹھک سے اٹھا حجرے سے, اور اسے کہہ ہمیں یہ بتایا کہ عید کی جماعت کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے. کچھ خدا کا خوف کرو یار, قوم کو گمراہ کرتے ہو. عید کا ٹائم پتہ کب شروع ہوتا ہے؟ سورج جب نکلتا نا اسے 20 منٹ بعد, جب آج سورج نکلا 6 بجے تو 6:20 پر عید کا نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. اور جب زوال کا وقت, آج کل زوال کا وقت 11:26 ہیں تقریباً, شاید ادھر آپ کے کیلنڈر میں کوئی ٹائم لکھا ہو زوال کا 12 آخری وقت. اچھا یہ آخری وقت ہے, اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ 20 منٹ ٹائم ہوتے ہیں, 20 منٹ وہ 20 منٹ یہ اور 20 منٹ عصر کے وقت, یہ 3 ٹائم زوال کے ہوتے ہیں. ایک سورج نکلتے وقت, ایک جلے سیرتے آ جائے, جلے ڈوبنے لگے, یہ 3 ٹائم زوال کے, باقی کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, یہ بھی سن لیں. میں نے کہا اس سے پہلے عید کی جماعت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کہا بالکل. تو میں کہا تسی یا 2:30 بجے کیڑی جماعت کرائی کھلوتے ہو؟ صدقے جاما صدقے جاما صدقے جاما. سمجھ آئی نا؟ ان باتوں کو سمجھو. میرا خیال ہے کہ آپ شاید سر کے شوقین ہوں گے کہ مولانا سر لگائیں گے, میں اب بے سرا.
میں سر کو نہیں لانی. میری یہ بات ہوگی, آپ بس اپنا مسلک اور عقیدہ سمجھو. بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ آیت یہودی کہتا ہے اگر ہمیں مل جاتی تو ہم عید مناتے. فاروق اعظم نے فرمایا کھلو کھلو, تم ایک مناتے, ہم نے 2 منائی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اصل یہ آیت کو عام نہیں ہے, اس میں محبوب کریم علیہ السلام کے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ آیت عام نہیں. اور یہی وہ دلیل ہے کہ جو آج کل کے بڑے بڑے فلاسفروں کی عقل کو بند کر دیتی ہے. اور پھر اس پر آگے بڑی بات, انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ دین مکمل ہے, دور جدید آ گیا ہے, اس کے تقاضے کیسے پورے ہوں. لیکن پتہ چلتا ہے وہ تو سارے پہلے پورے ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ پتہ کیسے بلیک میل کرتے, دیکھو بھی زمانہ جدید آ گیا ہے. ایک بندہ اگر یہاں بیٹھا ہو, وہ یہاں سے فون ملاتا ہے اور دبئی میں اس کا بھائی یہ بات ہو رہی ہے. ایک یہاں سے ملاتا اٹلی میں بات ہو رہی ہے, یہاں سے ملاتا کراچی میں بات ہو رہی. کتنا جدید دور ہے. بندہ یہاں سے بیٹھتا ہے جہاز میں اور 2 گھنٹے کے بعد وہ کراچی پہنچ جاتا, 3 گھنٹے کے بعد دبئی پہنچ جاتا, 4 گھنٹے کے بعد وہ مدینے پہنچ. کتنا جدید دور ہے. تو بھئی جدید دور کے مطابق باتیں کرو نا. یہ کیا پرانی مولویوں والی باتیں, وضو کرو, مسجد میں آؤ, نمازیں پڑھو, تراویحاں پڑھو. بالکل جدید نظام لے کے آؤ. توجہ نہیں فرما رہے نا. یہ بلیک میل کیا جاتا ہے. میں نے کہا بس یہی بات ہے. میں نے کہا بیٹا تو اعتراض تو تم نے کر لیا, اسلام کو تو سٹڈی کیا ہی نہیں ہے. جس دین کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میرا دین مکمل ہے, اپنے حبیب پہ میں نے مکمل کر دیا ہے, اس کو تو سمجھا ہی نہیں. تو جتنی مرضی ترقی والی باتیں کر, یہ ساری باتیں تو حضور کے غلاموں نے کر کے دکھا دی. جی وہ کیسے؟ تو میں نے کہا تجھے کوئی نہیں پتا, مسجد نبوی تھی, منبر میرے مصطفیٰ کا تھا, اوپر کھڑے ہونے والے کا نام فاروق اعظم ہے, وہ جمعہ پڑھا رہے تھے, 1500 کلومیٹر دور حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے تھے, آپ نے وہیں پر کھڑے کہہ دیا تھا ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ, پیچھے سے جو دشمن حملہ کرنے والا ہے. اور تو جن کی باتیں کرتا ہے, پہلے ان کی سم خریدنی پڑتی ہے, پھر اس نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے, پھر وقت دینا پڑتا ہے, پھر چھت پہ چڑھنا پڑتا ہے, پھر ویڈیو کال چلانی پڑتی ہے, پھر تیری بات وہاں جاتی ہے. فاروق اعظم نے تو نہ کوئی سم خریدی تھی, نہ ہی کوئی بظاہر نیٹ تھا, نہ ہی ویڈیو کال ملائی تھی. کیسے پتا چل گیا؟ تو جس جدید دور کی باتیں کرتا ہے وہ محتاج ہے. مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہر چیزیں آشکار تھی, اور یہاں کھڑے ہو کر دیکھ بھی رہے تھے, اپنی بات پہنچا بھی رہے تھے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یار آج یہ باتیں کر رہا ہے جدید دور کی, یہاں سے بندہ بات کرتا تو وہ سن لیتا ہے. اور میں نے کہا یہ محتاج ہے, یہاں پر یہ اس کی بیٹری ختم ہو جائے, بیلنس ختم ہو جائے, نیٹ نہ آئے تو سارا کام تجھے بس کو چھت پہ چڑھنا پڑتا ہے. 4G نہیں آ رہا, میں اوپر جا رہا ہوں. میں کہا تھلے آ, ساڈی بھی سون ہے. اوے بولو اے سبحان اللہ, میں کیا کہہ رہا. میں نے کہا نیچے اتر کو, ہماری اصل حقائق یہ ہیں. میں نے کہا تو جس جدید دور کی باتیں کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں سن لیتے تھے, اب وہ نہیں ہے. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے آج لوگوں نے اپنی روح کی غذا کو پورا نہیں کیا ہوا. آپ کو پتا ایک ہمارا جسم ہے, ایک اس کے اندر روح ہے. یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. اور یہ جو صرف جسم ہے اور یہ جو انسان سارا آپ کو نظر آتا ہے, یہ پتا کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ 4 چیزوں سے. اس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں. آگ, پانی, ہوا, مٹی, 4. یہ 4 چیزیں ملی, مٹیریل تیار ہوا, یہ انسان بنا ہے 4 چیزوں کے ساتھ. یہ جسم جن 4 چیزوں سے بنا وہ یہاں سے ملتی ہیں. آگ بھی یہاں ہے, ہوا بھی یہاں ہے, پانی بھی یہاں ہے, مٹی بھی یہاں ہے. زمین کے اوپر ہر چیز ہے نا. اللہ نے اس جسم کی نشو و نما کے لیے غذا بھی یہاں رکھ دی. روٹی, کھانا پینا, دانا, پھل فروٹ سب کو یہاں سے ملتا ہے. بنایا یہاں سے, اس کی نشو و نما کا سامان بھی یہاں رکھ دیا. آپ دیکھیں نا, آج بھی کوئی نئی گاڑی آئے نا مارکیٹ میں تو کہتے ہیں گاڑی تو آ گئی ہے, اس کا اسپیئر پارٹ بھی کہیں سے مل جائے گا. اگر یہ خراب ہو تو کہاں سے سیٹ؟ وہ کہتے ہیں بھائی مارکیٹ میں سب کو ملے گا, نہیں ملے گا گاڑی فیل ہو جاتی. ایسے ہی نا اللہ رب العزت نے جو اپنے کارخانہ قدرت میں انسان کو تیار کیا, اس کی نشو و نما کے لیے سب کو یہی رکھ دیا. فرمایا بنایا بھی یہاں سے ہے, نشو و نما بھی یہاں سے پاؤ گے. سمجھ آ رہی؟ یہ ہے جسم. اب یہ تو تھا مکان, اس کے اندر کوئی مکین بھی ہونا تھا, بیچ میں رہنے والا. اللہ نے روح کو بھیجا.
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے، اس سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب رب کا حکم ہے تو رب کے بندے تو مانیں گے نا۔ یہ روح آ گئی، اور یہ بھیجی کہاں سے؟ توجہ، یہ بھیجی کہاں سے؟ یہ بھیجی سی اللہ نے اپنی بارگاہ خاص میں سے، آسان کہوں کہ عرشوں سے بھیجی، آسان کر رہا ہوں۔ اچھا، تو میں نے کہا یہ جسم یہاں سے تیار کیا، اس کی نشو و نما بھی یہاں پر ہو رہی ہے، روح وہاں سے آئی ہے، اس کی غذا اور نشو و نما کے لیے سامان بھی وہاں سے بھیجا، اور وہ کیا ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا پیار ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، جس کے اٹھا کے بولو ذرا پیار کے ساتھ۔ ہمارا جسم تکڑا ہوگا جب ہم روٹی پانی یہ سب کچھ استعمال کریں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھائیں گے، جسم تکڑا ہو جائے گا۔ ہماری روح کب تکڑی ہوگی؟ جب ہم رب کا قرآن پڑھیں گے۔ یہ ہماری روح کی جہاں سے آئی نا، وہاں سے ہماری غذا بھی آئی، روح کی غذا۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے ہو، یار سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور وہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ معراجیہ پڑھے نا، تو اس کے اندر آپ نے اشارہ دیا ہے، فرمایا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کہتا کیا ہوا؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، سب کچھ آپ نے فرما دیا۔ یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا کرنا، یہ میں تو نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا اس لیے تو وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ لکھ گئے ہے، اور اسی لیے تو ادنا حضرت ہے کہ تجھے سمجھ نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھ نہیں آیا اور کوشش کرتا ہے اعلیٰ حضرت بننے کی۔ اس میں جو محبت کا انداز اپنا ہے نا، یہ اللہ ہی جانے کیا کہہ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس پر زیادہ بات نہ زبان کھولوں تو بہتر ہے۔ اسی سے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نہیں توجہ، ہائے ہائے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب یہ کیا ہے خدا بہتر جانے۔ گرامی قدر حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بھیجا یہاں پہ، حضور کا پیار، قرآن کی تلاوت، یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری روح کی غذا ہیں۔ آج ہماری جسم کو غذا نہ ملے، 8 دن کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے۔ روح کو غذا نہ ملے، یہ کمزور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، کتنے بندے بیٹھے ہیں ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، صرف اپنے دل سے پوچھیں نا، کتنے دن گزر گئے ہم نے قرآن کو اٹھا کے نہیں پڑھا ہے؟ روح نو تو تسی غذا دتی کو نہیں، ہے تو موئی پئی ہے، گلاں کرنا ہے۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ، مینوں پتہ ہے، لیکن یہ بات بڑی خاص ہے۔ دیکھیں نا، آج کم از کم یہ 600-700 بندہ، لگ بھگ 500 تے پکا ہے، اتنے بندے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، اگر قرآن شمار کریں تو اتنے یہ بھی بنیں گے، لیکن سوال یہ ہے کبھی پڑھا ہے اس کو؟ دوستان مکرم، خدا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرما لوگوں یہ رمضان اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کر کے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ آئے گا، جو جو روزے رکھتا ہوگا اس کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کا قرآن آئے گا، جو جو قرآن پڑھتا ہوگا اس کو پکڑ کر جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ تو میں نے کہا رمضان بھی جنت میں لے جا سکتا ہے، قرآن بھی لے جا سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں قرآن اور رمضان ملا وہ نبی نہیں لے کے جا سکتا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے نا آپ؟ تو دوستان مکرم، اصل یہ مسئلہ ہے، ہماری روحوں کی نا بات ختم ہو گئی، ان کو غذا مل ہی نہیں رہی ہے۔ حضور کے پیار کی بات، یہاں تو لبیک کا نعرہ لگانا تو فرقان شاہ کو ڈبل زور لگا، ہاتھ چپ میں کہتے ہیں اگر اونچا نہ بھی بولیں تو تب بھی تو ہو ہی جانا تھا، تم نے تو ہمیں بہت کہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بڑا اعتراض کیا، بڑی بات۔ اور خدا کے بندے شکر کرو، وہ تمہیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے کہ بول لو لبیک یا رسول اللہ، بول لو یا رسول اللہ، بول لو نعرہ لگا لو، بول لو سبحان اللہ، تاکہ یہ فرشتہ تمہاری نیکیاں تو لکھ لینا۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب آ جائیے جن کی روحانی غذا پوری تھی ان کی بات بھی سنا دوں، چونکہ آج 1 تاریخ ہے نا صدیق اکبر کے مہینے کی۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں آئی ہے ذرا۔ صدیق کیا، یہ مجھے نقش بندی ٹوپی لگتی ہے، سلسلہ بھی نقش بندیہ ہی ہے، چشتیہ بھی ہے اور نقش بندیہ بھی ہے، توجہ ہے نا؟ یہ نقش بندی سلسلہ صدیق اکبر کا سلسلہ ہے۔ ذرا سنیے میں ایک بات بتاؤں، حضرت الیواقیت الجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور جو یہ دعوت اسلامی والے لوگ ہیں نا،
جو پہلے ہریاں پگڑیاں باندھتے تھے، دعوت اسلامی والے، جانتے ہو دعوت اسلامی کو؟ او بھائی یہ سنیوں کی تنظیم ہے، یہ سنیوں کی تنظیم ہے اور بڑے پکے قسم کے سنی ہیں۔ اگر مجھ پر اعتماد کرتے ہو، یقین ہے کہ یہ مولوی صحیح بات کرے گا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ یہ پکے ٹھکے سنی ہیں۔ بس اوقات نا لوگ کنجوسی کرتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے بھی۔ اللہ کے بندو، انہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، مرنے کے بعد بھی تو تم نے کہنا نا واہ 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 بڑا کام کیا تھا، تو جب تک کوئی زندہ ہو تب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جس بندے نے جتنا کام کیا نا یار، اس کو شاباش دے دیا کرو، کچھ نہیں جاتا۔ اگر آج میں ان کو شاباش دے رہا ہوں تو انشاءاللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ 4 بندے مجھے دعا ہی دیں گے۔ یہ دعوت اسلامی نے بڑا کام کیا ہے اور بڑے منفرد، جو اللہ نے ان کو پیر دیے نا، بڑے منفرد قسم کے پیر ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بادشاہیں دیکھ کر دلی خوشی ہوئی، ورنہ جو پیر صدر بنا کے بٹھایا جاتا ہے وہ بس اوقات داڑھی منڈا ہوتا ہے، داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، اسے دعا تک نہیں مانگنے آتی ہوتی، اور تم ایسے ہی اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہو۔ چلو یہ سید ہیں، باعمل ہیں، باشرع ہیں، ان کی تو جتنی قدر کرو تھوڑی ہے، لیکن یار بے عملوں کو تو سر پہ نہ بٹھایا کرو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں نے کیا کہا یار؟ یہ آپ کے پاس جو بیٹھا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیرا ہے، ایک سید ہے، دوسرا باعمل ہے۔ اور مجھے قاری محمد اسحاق باروی صاحب، بڑا غیرت مند خطیب ہے اہل سنت کا، ہاں یہ میں بتا رہا ہوں، ایسے مولوی روز نہیں ملتے۔ میں کوئی نہ کوئی دانے تو نہیں لے کے جانے، میں تعریف، میں تو انہوں صحیح دسدا پیا، ایسا اچھا باصلاحیت بندہ نہیں ملا کرتا۔ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ سید عرفان علی شاہ صاحب غیرت مند پیر ہیں۔ 5-4 بندے پھر چپ ہو گئے، بھی میں تنخواہ نہیں لگنی ہوں، سیدھا ہو کے بھائی ہوئے اور گوڈے چھاڑو بیٹھا جی میں لاری دے انتظار جی، سیدھا ہو کے بھائی خدا دے بندے، ناراض نہ میرا پتر، سیدھا ہو کے بھائی، اونچا بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ تھکے تو نہیں ہو؟ تھوڑا سا پھر جاگ کے بیٹھیے تاکہ میں بات بتاؤں۔ بس اوقات ایسے بندے ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ دوستان مکرم یاد رکھ لیں، یہ جو بنگی چرسی نشئی 8-8 10-10 مندریاں پاؤں والے کڑے پاؤں والے لمبے باڑا، یہ پیر نہیں ہوتے، اور یہ شریعت کے باغی لوگ ہوتے ہیں۔ شریعت کا پابند پیر ہی پیر ہوتا ہے۔ پیر کہتے کس کو ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ پیروی کس کی کروائے گا؟ اپنی تو نہیں نہ کروائے گا، حضور کی پیروی کروائے گا نا، تو جو خود نہیں کر رہا تجھے خاک کروائے گا؟ بتا ذرا، کیا تجھے پیروی کروائے گا؟ اور تو ایسے ہی بے عمل بندے کے ہاتھ چوم رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ انہوں جم کے پتہ نہیں ماں نے بھی چٹیا کہ نہیں چٹیا، تو چٹی جاننا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت ترجمانی۔ کئی بندے اپنے رنگ بن گئے ہو، خیر تے ہے، تکڑے ہو کے بیٹھو بابا، تکڑے ہو کے بیٹھو۔ پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق۔ اب یہاں پر ہماری قوم کا مزاج بدل گیا۔ حضور شاہ صاحب، میں آپ کی توجہ اور علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں، علامہ صاحب کی بلا آپ کی، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے جڑا لمبے لمبے بال رکھ لے نا اور 3-4 سال تک غسل نہ کرے، کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، ادھے ایمان دا رڑا تے کڈی بدا ہے۔ دیکھو آپ میری بات کو فالو کرو، آپ چسکے کے طور پہ نہ سنیں، آپ دل میں درد اہل سنت رکھ کے سنیں۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ بات چسکے کے طور پہ میری بات نہ لی جائے، بہت خوب۔ حقائق سے پردہ ہٹا رہا ہوں۔ اور یہ 3 سال اس نے غسل نہیں کیا ہے، یہ پیر ہے؟ اس کے وال ایسے ہیں جی میں کھوتے دی پوچھل ہوندی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے، اپنے اوپر کنٹرول کریں، میری بات سنیں۔ آپ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، اور ہماری قوم کا مزاج ایسا بن گیا، جو اپنے گلے کی قمیض اتار لے، پگڑی اتار لے، کہتے ہیں یہ بھی بڑا پہنچ، یہ موج میں ہے، تو یہ ستھن لال ہے، تو کہتے ہیں بہت ہی موج میں ہے۔ اللہ دا نائم ہے، کیا کچھ خدا کا خوف کر لو یار۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو تصویریں لگاتے ہیں، نانگے شاہ، ٹانگے شاہ، لوڑی لسوڑی شاہ، توڑی شاہ، ان کی تصویریں لگا کے قوم کو بلیک میل کرتے اور بتاتے ہو کہ سنیوں کے یہ پیر ہیں؟ اور سننا ہے، امام احمد رضا کا نوکر تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہے، غوث اعظم کا نوکر ہے جو تقریر کر رہا ہے، غزالی زمان کا نوکر ہوں جو میں تقریر کر رہا ہوں، مفتی علامہ اشفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کا نوکر ہوں میں تقریر کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا
हूं, ये फासिक और फाजिर अहले सुन्नत के कुछ नहीं लगते। इनकी तस्वीरें लगाकर अहले सुन्नत को बदनाम न करो। अगर तस्वीरें लगानी है तो इलियास कादरी जैसे पीर की लगाओ, पता चले कि मुस्तफा के दीन पर अमल करने वाला सच्चा वली होता है। बोलो जरा सारे प्यार के साथ जी। को बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? आप जरा बाशरा पीर हो, उसका चेहरा देख के वली वो होता है जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। तो मैं कह जरा छिल्ला मुच्छा मुन्ना है वो दे तो वेख के पिंड वाला मुअज्जिन भी याद नहीं आउंदा। ओ बोलो सुभान अल्लाह, किथे ओनू वेख के तो इलाके दा नाथ खान चेते नहीं आउंदा। उससे बड़ी दाढ़ी तो महताब की है, वसीम की है, शाह साहब की है, हैं? ओनू शेखुल कुल फिल कुल, मैं कहा बिल्कुल गोल। तो खुदा का खौफ करो यार। हाँ मुझे पता है, हो सकता है कई परेशान हूँ को हो आई तो साडा भी गया, तो मैं क्या करूँ तो आडा गया था। हजरत जी क़यामत वाले दिन हमें पूछा जाएगा। तो असल विचले रौले का नहीं पता, सानू पूछा जाना है तू जो गया इतने उलमा बैठे थे, सादात बैठे थे, नारे लगे, लोग तेन हार पाए हैं, एडा इंतजार किया, इतना खर्चा, पूरा इलाका इकट्ठा होया, हक बोलता रहा या लोगों के पैसे वाल वेख के तकरीर करता रहा, दस किवें कीती है, ये सानू पूछा जाना। बस दुआ करो अल्लाह इखलास अता फरमा छड़े, और ये जो बातें हो रही हैं अल्लाह ताला आप सबको भी समझने की तौफीक अता फरमा दे। और मैं मिंबर पे बैठा हूँ, कसम उठा के कहता हूँ हम किसी के दुश्मन नहीं है। समझ आ रही ना? हम सिर्फ बता रहे हैं अहले सुन्नत के लोगों, खुदा के लिए आंखें खोल लो यार, क्या कर रहे हो? क्यों अपनी अकीदतें लुटवा रहे हो? लूटने वाला तो बहरूपिया आ गया है, तुमने भी अपनी अकल से कभी काम नहीं लिया है यार। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। खुदा के लिए आंखें खोलो। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम आंखें खोलेंगे? दो लफ्जों में सुन लो पीर कौन होता है, फिर अपनी बात की तरफ आता हूं। याद रख लें, पीर वो होता है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, बस। अगर नहीं है तो वो पीर। हाँ कई पीरां दे घर जम पैंदे, मैं कह जमना ये तेरी शहादत है, लेकिन जम के काम भी होने वाले कर। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना हजरत, ऐ तो रौला जेड़ा तुसी समझदे नहीं चाहुंदे। पीरां दे घर जम पे बहुत अच्छी, तेरा मुकद्दर है यार, तू उन्हां दे घर जमे है, पर यार ये कि मैं भी पीर हूं, मैं भी बैत करूं, तू नहीं कर सकता। तुझे नहीं पता बैत के क्या उसूल होते हैं? तो ये कहीं मुश्किल तो नहीं हो रही बात? नहीं ये हो रही है तो दसो थोड़ी होर मंडा, ताकि मसला तो हल हो जाए ना। मेरी एक आदत है जिसको लोग महसूस करें, मैं और थोड़ा सा उसको पर्दा हटाता हूं ताकि तुम्हें पता चले। ओ मेरे भाई सोचें, खुदा के लिए सोचें इन मसाइल को। पीर वो होता है जिसकी पैरवी की जाए। अल्लाह ताला, बेटे ओए पुत्र खामोश, अल्लाह ताला हम सबको ये हकायक समझने की तौफीक अता फरमाए। और जितने हमारे रहनुमा हैं मसलक के हवाले से, वो नकीब हूं या नात खान हूं या खतीब हूं या पीर हूं, अल्लाह ताला उन सबको कामिल शरीयत की पाबंदी अता फरमा दे। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आइए, ये तकरीर आपके लिए मुश्किल तो हो रही है, लेकिन जहां से मैंने बात चलाई, दावत इस्लामी वालों ने एक किताब छापी है, बड़ी लाजवाब किताब है, 550 किताबों का निचोड़ दिया है। 550 किताबों के हवाले एक किताब मौजूद ने। उस किताब का नाम है फैजान सिद्दीक अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान पर यह किताब 550 दुनिया दी किताबों के हवाले ने। कदी लैके पढ़ी अपने घर रख। ए जड़ी बक बक सुनते हो ना हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ, एक मरतबा पढ़ लो, खुदा की कसम चस भी चस आ जाएगी। इस किताब के अंदर ये दावत इस्लामी वालों ने भी ये हवाला दिया जो मैं आपको दे रहा हूं। अल यवाकीतुल जवाहिर के अंदर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु ताला आपने लिखा है, तवज्जो है मेरी तरफ आपकी। वो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ फरमाते, आपने फरमाया कि अबू बकर एक बात तो बताओ। कहा जी हुजूर पूछिए। फरमाया वो जो आलम अरवा के अंदर अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया था और अल्लाह ने फरमाया तालस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और आगे से कालू बला का जवाब आया था, ये याद है वाकया?
آواز ہی کمزوروں والی ہے، تھکے بیٹھے ہو سرکار، کہتے ہیں۔ فرمائیے واقعہ یاد ہے، حضرت ابوبکر صدیق مسکرا پڑے، توجہ تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے، آپ مسکرا پڑے، فرمایا حضور مجھے وہ ساری کاروائی اور واقعہ بھی یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بولا کون تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صدیق اکبر نے فرمایا۔ اب اگلا جملہ سننا اے ہن میں ویکھاں گا نا کیڑا کیڑا ہاتھ تھلے رکھدا ہے تے کیڑا کیڑا چکدا ہے تے چس ہوندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بتاؤ بھائی پھر کس نے بولا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ نے جب ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے کل مخلوق میں آپ بولے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے پہلے میرا ابو بکر بولا تھا۔ بولو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خدا کا بندہ نبی کا دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، خدا کا بندہ نبی کا دلبر۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے، جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ تو فرما دے نا میں نے کیا کہا۔ اور بابا یہ لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی روحانی غذا مکمل ہوتی ہے، ان کی روح زندہ تر و تازہ سارے معاملات جانتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور مجھے وہ بھی پتا ہے۔ اچھا کئی بندے پھر چپ ہو گئے نا جناب۔ او بابا یہ تو صدیق اکبر کی بات ہے نا، یہ تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ہاں آپ کے کلام کے اندر یہ اشعار، آپ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو الستُ بربکم والا مسئلہ ہے تو انہوں یاد ہے؟ آپ نے اس سے بھی اگلی بات کر دی تھی، آپ نے فرمایا الستُ بربکم، آپ نے گلاں پوچھ دے پئے ہو، اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے فرمایا اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں اربوں کروڑوں سال پہلے اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تھا نا، دنیا کو، تو اللہ نے فرمایا تھا کون فیکون، یہ کہا تو ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں تسی تے الستُ والی گال کر دیو، کون فیکون تک کال دی گال ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا لو نا، کنیسیاں تو نہیں اچھی ہوتی نا یار۔ آپ نے فرمایا الستُ والی گال کر دیو، کون فیکون تک کال دی گال ہے۔ تو میں کہی تھے مہر علی پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا اے حال ہے تے جدو مہر علی دا اے حال ہے تے بڑھ مولا علی دا حال کی ہوئے گا داتھ نہیں توجہ فرما رہے۔ یہ اصل حقائق ہوتے ہیں بابا جی، جن کی روح تازہ ہو نا، پتہ ہو، وہ سارے معاملات کو سمجھتے۔ اور یہاں تک صرف بات نہیں ہے، سنو علماء بیٹھے ہیں درسیات پڑھنے پڑھانے والے، علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب رحمت اللہ علیہ، سمجھ آ رہی؟ یہ ایسے ہمارے بزرگ گزرے، صرف 32 کوٹ ادو دے اندر مزار فقیر 2 مرتبہ گیا ہے، ایک مرتبہ آپ بھی تھے میرے ساتھ میرا خیال ہے، لیکن طرفہ یہ ہے اس وقت اس ادارے پر جو عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ جیسے عاشق رسول کا ہے، اس کے اندر دیوبندیوں کا مدرسہ بنا ہوا ہے۔ سنیو یہ تمہاری کمزوریاں ہیں، ناراض نہ ہونا، یہ جو تم لیٹ تقریریں کرواتے ہو نا، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ بس اوقات نعت خان کوئی بھی ناراض نہ ہو، بس اوقات کہتے نہیں یار تقریر کے بعد کو نعت خان نہیں ہوتی ہے، تو میں کیا حضور قبول نہیں کرتے؟ بعد میں حضور قبول نہیں کرتے ہیں، خدا کا خوف کرو یار۔ اور بسا اوقات یہ بھی ناراض نہ ہوں، ایک تربیتی بات کر رہا ہوں، ہوتا پتہ کیا ہے، میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے خطیب مغرب کے وقت آ جاتا ہے، جنہوں نے محفل شروع کرنی تلاوت یا جناب نقیب اور نعت خان، وہ بیچارے 10 بجے آ رہے، وہ کیا لینے آ رہے ہو آپ؟ ناراض نہ ہونا، یہ آپ علاقے بھر سے لوگ آئیں، آپ سنیت کے نمائندے بن کے آئیں، آپ جو بھی مہمان بلائیں اس کے ہاتھ جوڑ کر حضور آپ آ جائیں۔ دیہاتوں میں بلا 11-12 بجے تک محفلیں جانی چاہیے؟ نہیں جانی چاہیے، 9 ساڑھے 9 سلام ہو جائے، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن اب آپ کو جانا پڑے گا، پتر ہے چپ کرو تھوڑا جا چپ، لیکن میں یہ کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، اگر دکھ رہا تو میں جملے واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ میں دل نہیں دکھانے آیا، لیکن یار حقائق بھی نہ بیان کروں، صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے یار، آپ آئندہ سے بھی محفلیں کریں گے سب کو آپ بر وقت بلائیں، اور اس کا ایک قانون اور ہے، جو لیٹ آتا ہے نا اسے بٹھا لیں، بھئی آپ لیٹ آئے ہیں اب آپ بعد میں پڑھیں گے، جو آئے ہیں پہلے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آئندہ تو تواڈے پنڈ تے لیٹ آؤندا نہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، تو یہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو یار ضرور سنبھالیں، پھر میں یہ نہ سمجھے حضرت آپ آئے
اچھا چلو ٹھیک ہے. علامہ محسن صاحب کریں آپ بتا دیں آپ کب آئے ہیں. او بھائی میں تو مغرب تو بعد کھانے وال شہر پہنچ گیا سی, اور اس کے بعد میرا خیال ہے 8 بجے سے بھی کوئی 10 منٹ پہلے, 10 تو 15 منٹ شاید, سوری اس سے بھی پہلے میرا خیال عشاء پڑھ کے فوراً ہم یہاں پہنچ چکے تھے. بہرحال کیا مسئلہ تھا ہمیں تو نہیں پتا, لیکن میں نے ایک جرنلی بات کی ہے. تھوڑا سا کیا میں امید کروں کہ بغیر ناراضگی کے آپ اس مسئلے کو ضرور سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. دوستان مکرم, یہ صرف ٹیوننگ کرنا مقصود ہوتی ہے, گڈی بننا مقصود نہیں ہوتی. یہ میں نے اس لیے ٹیوننگ کی ہے تاکہ ہم سب کو نا رینیو ہو جائے مسئلہ. علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں کہہ رہا ہوں جس دن تمہاری سستیاں ختم ہو گئی نا, مسئلے ختم ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو مہربانی کریں آپ جب محافل کریں نا, ایک نعت خان, ایک نقیب, ایک تلاوت, ایک خطیب, اور لوگوں کو گھر بھیجیں, اور اس خطیب صاحب کو ایک موضوع دیں, وہ سنا قوم کو پتہ چلے ہم سنی ہم کیا ہیں, ہمارے حقائق کیا ہیں. آپ 12 بجے تک لگاتے ہیں بس اوقات نعت, اور بس اوقات ڈسکو نعت خان ہوتے ہیں. اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ کہہ دوں, ڈسکو نعت خان اور عجیب و غریب قسم کے قوال. اگرچہ چشتیہ سلسلے میں قوالی کی اجازت ہے لیکن اس کی بھی شرائط ہے. میں نے کہا کوئی چشتی بھی صحیح طرح پڑھ کے سنا دے نا, میرے سامنے لے آؤ, اور پتہ لگے قوالی کیویں. قوالی کے لیے سب سے پہلے عشاء پڑھنا ضروری ہے. چوپی ہو گئے ہو, تکڑے ہو وہ تکڑے, میرا خیال ہے کئی رنگ بھان گئے, ہوئے 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 پتہ نہیں کیا ہونے لگا. عشاء پڑھنا ضروری ہے, اور اس کے بعد یہ بھی سن لیں جو اشعار پڑھنے ہیں سارے شریعت کے مطابق ہوں, عشقیہ اشعار نہ ہوں, بیچ میں کفریہ اشعار نہ ہوں. یہاں تک تو ولی کو رب بنا دیا جاتا ہے, اور رب کو ولی, یہ ایسے اشعار ہم نے سنے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ان ڈرامے بازیوں سے نکلو, اللہ نو تے اللہ رہن دے ہو. بہت ڈر گئے ہو نا؟ بہت خوب, بہت خوب. ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے, نہیں تو جڑے 2 نمبر قوال نے میں تو چھوڑے پٹ کے رکھ دیندہ انہاں دے. جاندی کرو یار, 2 نمبر قسم کے اٹھ کے پیسے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. میں کہا میرا پتر تیرا پیسہ ہے ہی قوالاں واسطے, کتھوں آوے مسیتاں تے علماء تے مدرسیاں واسطے. ناراض نہ ہو جانا کہیں, سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور اس کے بعد یہ جو مزامیر جدید دور کے کھڑکانے والے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے قوالی کے اندر. ہاں, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا قوالی سن لوں؟ فرمایا ہاں اگر تو نہ سنے اور تیری حالت مچھلی کی طرح ہو جائے, تڑپنا شروع کر دے تو پھر سن لیا کر, تو ورنہ جب بھی تھک جاتے گاڑی پہ قوالی لاؤ یار مینوں نیندر پئی آؤندی ہے. میں کہتا ہوں خیر تے ہے, آپ نے توجہ ہی نہیں کی نا میں نے کیا کہا. بات دور چلی جائے گی اگرچہ اس کی اجازت ہے, لیکن جو قواعد ہیں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تو پورا رسالہ لکھ دیا ہے, بتایا کہ اس کے مطابق کی جائے. اور جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو باشرہ ہونا چاہیے. ایتھے تلی طرح چھل مچھ مون کے آؤندا, چنگی طرح رگڑا کے پھٹکڑی مال کے آؤندا ہوتے, پان منہ میں رکھا ہوتا ہے, اور وہ شراب نہ پیے, یہ شرط ہے. اور یہاں پتہ نہیں کیا کیا. ناراض نہ ہو جانا بھائی, مجھے نہیں پتا یہاں کیا صورتحال ہے, لیکن میں بتا یہ رہا ہوں اللہ دا نام ہے, شریعت کو سمجھو. یہ وہی شریعت ہے جو شاہ صاحب کے بڑوں نے کربلا کے اندر بچائی تھی. خدا کے لیے اس کو سمجھو. لوگ چاہتے ہیں تم دائیں بائیں, نہیں جانا دائیں بائیں. اپنے علماء کی قدر کرو جو صحیح العقائد, صحیح العمال, صحیح الافعال ہیں. حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب 32 سال عمر تھی, 32 سال. اور آپ کو پتا کتنے علوم پر عبور حاصل تھا؟ علماء نے لکھا 263 علوم پر عبور حاصل تھا. چوپی ہو گئے ہو یار, بولو تو صحیح نا. 263 علوم پر. ان کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے. ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم, بعضوں نے کہا 50, بعضوں نے 53, بعضوں نے 63, بعضوں نے 107, اور بعضوں نے لکھا 207. میں کہا گن دے چلے آؤ, یہ احمد رضا ہے. گن دے چلے آؤ, یہ احمد رضا, یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. دوستان مکرم, بات یہ جو کہنے لگا نا اس کو سمجھیے گا. علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ایک کتاب لکھی ہے عقائد کے باب کے اندر. وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, علم الکلام اصل اس کا نام ہے, مطلب علم کا. اس کے اندر عقائد کے معاملے میں شرع عقائد, سمجھ آ رہی نا. پھر آگے نبراس, اور پھر آگے بہت سارے ہیں. آپ نے اس کے اندر لکھا ہے, جو آپ نے شرح لکھی ہے نا علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب نے, آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب ملاقات ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے,
غور کرنا، بڑی گہری بات کہنے لگا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ جب ملاقات ہوئی نا تو پتہ کیا کہا؟ فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میری جو امت کے علماء ہیں یا اولیاء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کہا بالکل۔ تو فرمایا کوئی ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کڑا اتنے لے کے آیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، غور میری طرف رہے۔ آپ نے یہ میں تو کو لے کے نہیں آیا، آپ نے فرمایا بالکل آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس وقت عالم ارواح پر نظر جب اٹھائی نا حضور نے تو پتہ کس کو بلایا تھا؟ امام غزالی کو بلایا۔ ابھی امام غزالی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں آئے نہیں ہیں، حضور نے ان کو طلب فرمایا، فرمایا غزالی ادھر آؤ، عالم ارواح سے طلب فرمایا، آ گئے۔ فرمایا یہ موسیٰ ان سے بات کرو۔ کہا جی حضور حکم ہو جی۔ تو مسئلہ کیا؟ فرمایا یہ مجھ سے سوال کیا کہ اپنی امت کے کسی عالم کی ذرا ہم سے ملاقات کرا دو، بڑی فضیلتیں ہیں آپ کی امت کی اور عالموں کی۔ کہا بالکل ہیں، یہ ملاقات کیجیے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم حضور، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے سب خیریت ہے؟ معاملات ٹھیک ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ابھی بات یہ ہے تو نے سلام کیا لیا تو بس بات ٹھیک تھی، اگلیاں 3 گلاں کیوں کیتیاں نہیں؟ السلام علیکم، خیریت ہے، ٹھیک ہے، گھر بار خیریت ہے، باقی معاملات، اتنی گلاں کرنا کی فائدہ ہے؟ حضرت امام غزالی نے وہاں پر جو جواب دیا، ابھی پر دنیا پر نہیں آئے تھے، سنو اے عالم ارواح وے کڑے کڑے تکڑے بندے سن۔ آپ نے فرمایا حضور اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ بھی آگے سے یہ کہہ دیتے قال ہی عصایا، کہ یہ میرا عصا ہے۔ آپ نے فرمایا قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ آپ نے کہا یہ میرا سوٹا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، دریا میں راستے بناتا ہوں۔ فرمایا تواڈے کولوں جو اللہ نے ایک گل پوچھی تسی 3 کیوں کیتیاں سن اگے؟ او بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے جب ایسے جلال کیا، اچھا آپ نے عالم ارواح میں سے آپ کو پکڑ کر پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا موسیٰ تو ویکھنا سی ویکھ لے نا، ہن جلال علی نظر تا نہ پانا یار۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کیا کہوں؟ دوستان مکرم اپنی روحانی غذا کو مکمل کرو۔ جن کی روحانی غذا مکمل ہو جاتی ہے نا وہ روٹیوں کے محتاج نہیں رہتے، پانیوں کے محتاج نہیں رہتے۔ اب وہ مولانا یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں کیا کربلا کا قاری بھول گیا ہے؟ 3 دن کی پیاس تھی اور آپ کے تنے مبارک کے 2 ٹکڑے بظاہر کر دیے گئے، درد ادب سر الگ نیزے پہ چڑھ گیا، حسین میرا پھر بھی بول رہا تھا۔ اگر روٹیاں پانی سے ہی بندہ زندہ ہوتا تو وہاں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا، لیکن لجپال میرے بول رہے ہیں کیوں؟ فرمایا ان چیزوں کے محتاج نہیں۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ دوستان مکرم خدا چلیے اپنی روحانی باتوں کو مکمل کرو۔ اور اگلی بات بھی سننا، صدیق اکبر کو ایسے تھی نا یہ مقام مل گیا۔ اب بات کو ذرا تکمیل تک لے جائیں نا جی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آنے لگے نا، توجہ ہے، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے معراج اور جو معاملات دیکھے ہیں نا یہ آپ نے چل کے آج ہی اپنی قوم کو بتانے بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان قومی یتہمونی، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا میری قوم وہ تو شاید نہ مانے، اور قوم سے مراد سارے مکے والے تھے، کہ ان میں سے کوئی تہمت بھی لگا سکتا ہے کہ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے صدیق آگے جواب بھی سن لیا جبرائیل پاک دا۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی گل نہیں ہے حضور، اگر کوئی انکار کر بھی چھڑے تو خیر ہے۔ فرمایا وہاں صدیق ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا جب صدیق تصدیق کر دے گا بھاویں کوئی نہ مننے ہی کوئی کافی ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا مقام، فرمایا اکیلا ہی کافی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یارا یہ لوگ ہیں جنہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کیا اور اختیار کرنے کا بھی کمال فرما دیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بات چلی تھی میں نے کہا مکمل کر دوں۔ بات یہ سمجھا رہا ہوں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم تقاضے ہوں وہ بھی پورے کرتا ہے اور جدید تقاضے ہوں وہ بھی پورے کرتا ہے، لیکن ہم دین پر عمل کرنے والے تو بنے۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر نکلسن، اس نے ایک کینیڈا کے اندر واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، توجہ ہے؟
وہ کہتا کہ میرا اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ کہا بتاؤ کیا بنا؟ وہ کہتا میں پوری دنیا کے پانی منگوا کر نا اور جگہ جگہ کے ان کی ٹیسٹ کرتا تھا کہ اس کی کیا کوالٹی ہے. کہتا جی ایک مسلمان میرا ملازم تھا, اس نے ایک دن مجھے کہا یار سویرے تینوں ایک نا پانی میں لے آ کے دینا ہے تے ذرا انہوں بھی چیک کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. کہتا جی ایک پرانی سی بوتل پلاسٹک کی, اس کے اندر وہ لے کے آیا. تو کہہ رہے جب میں نے دیکھی نا تو میں نے اسے کہا بھی یار پانی تو کم از کم کسی اور برتن ہے, پلاسٹک تو پانی یہ سارا کام خراب کر کے رکھ دیتا ہے. انہیں آخیا بھائی جان تو ایک بار اپنی مشین چ پا تا صحیح نا. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے میری گل. ایک بار اپنی مشینری پا تا صحیح نا. انہیں آخیا ٹھیک ہے جی. انہیں بوتل کھولی, انہیں جدوں پانی وچ پایا نا تے اس طرح دوربین خوردبین دے ذریعے ویکھیا نا کہ وہ مسلمان کہندا کی ہوئے خیر تے ہے. کہہ رہا یار آج تک میں ہزاروں کے حساب سے پانیوں کی یہ ٹیسٹنگ کر چکا ہوں, اتنا خوبصورت پانی تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. انہیں کہا تو میری بوتلی والی ویکھی جاتا ہوں سمجھ آئی ہے. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے. اس نے کہا یہ پانی کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اس کا نام ہے زم زم. اس نے کہا یہ زم زم کیا ہے؟ اور سنو دین کی طاقت کیا ہے. یہ دین ہے جو مکمل ہوا تھا. اور میرے بھائی سن اپنے دین کی طاقت کیا ہے. اس نے کہا یہ زم زم. فرمایا مکے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے, انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو قدموں سے پانی نکلا. اچھا قدموں سے نکلا؟ ہاں جی. اس نے کہا قدموں سے نکلنے والے کی یہ شان ہے؟ فرمایا ہاں جی. اچھا اس نے کہا یاری مجھے یہ بتا, مسلمان کہنے لگا تجھے نظر کیا آیا ہے؟ اس نے کہا جیسے آسمانوں پر ستارے ہیں نا, اس پانی کے اندر ویسے نورانی ستارے مجھے نظر آئے, اور جو اس کا گریڈنگ لیول ہے آج تک کسی پانی کا یہاں تک نہیں ہے جس کا یہ ہے. انہیں کہا تینوں اگلی گال بھی دساں کہ دس ہے. اس نے کہا یہ میں پاکستان سے لے کے آیا ہوں بھی, اگر یہاں مر گیا تو میرے منہ پر چھڑکنا. انہیں کہا اچھا اس کا مطلب یہ تو پانی پرانا ہوگا. انہیں کہا خوہ دے ویچ تے بڑا ہی پرانا ہے تے ساڑھے گھر ویسے 20 سال ہو گئے. میرا دادا گیا سی تو میں بہت. انہیں کہا 20 سال اور یہ پلاسٹک کی بوتل یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نبی کے قدم کا معجزہ ہے. اور کیا ہے؟ اوے ہاتھ اٹھا کے بولا سبحان اللہ. یہ نبی کے اور کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا حیران کر دیا ڈاکٹر دی آنکھیاں پٹیاں رہ گئی ہیں. آپ نے فرمایا کھلو ہے ایک اور پانی بھی ہے. اس نے کہا وہ کیڑا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے جو مسلمان ہیں نا, وہ مسلمان تھا انہوں نے شوق پہ گیا. انہوں نے کہا میرا چھکا وجہ چنگا ٹکا کے. اس نے اس کو اگلی بات بتائی علامہ ظفر صاحب. وہ کہنے لگا یار ایک اور پانی بھی چیک کر. انہوں نے کہا کیڑا؟ اس نے کہا جی پانی مینوں دے. گلاس ٹوٹی تو بھریا, انہیں بھر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ قرآن کی آیتیں پڑھی اور پھونک مار کے انہوں چیک کر. اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ویخ تا صحیح مر رہے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. انہوں نے کہا ویخ تا صحیح تندہ تھوڑے نمک کی کیتا. اس نے پھر وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں دوربین جی بدوکڑی جی پایا تو جدو ویکھا کہ اوئے مسلمان سمجھ گیا بھی پھر وج گیا پھر وج گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یار اس پانی میں بھی وہ کیفیت, میری ٹوٹی کا پانی تو ایسا ہے ہی نہیں. اور سا کیا گال ٹوٹی دی نہیں, گال جو میں پڑھیا ہے. اس نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے نبی کی کتاب قرآن اس کی الحمد پڑھی ہے. اس نے کہا ہیں انگریز نے, اس نے کہا وہ قرآن لا کے مجھے. انہوں نے کہا میں تو نہیں دینا, تو ناپاک ہیں. انہوں نے کہا اچھا نہ لے آ کے. انہوں نے کسی کو فون کیا مسلمانوں کا قرآن, اس نے کہا بالکل ہے. وہ کتاب میرے پاس, اس کے پاس آ گئی. اس نے پڑھ کے پھونک ماری, وہ کوئی نہ بنے. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے پڑھ کے پھونک ماری, یہ بنا نہیں ہے تو نے. اور نیا کیا پتر تو سارا بھی پڑھ لے نا, تو یہ نہیں بننے والا. کیوں؟ اس نے کہا پہلے مسلمان بن, مصطفیٰ کا غلام بن, پہلے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں ذرا تجربہ کرتا ہوں. اس نے نا فون کیا اپنے محلے میں, کوئی مسلمانوں کا گھر اس نے کہا ہے. اس نے کہا اس کو لے آؤ یا اس کا کسی بچے کو لے آؤ. وہ لے کے آ گئے. انہیں اپنی ٹوٹی تو گلاس بھریا, وہ سامنے رکھ دیتا. کہہ رہا جی قرآن آتا ہے؟ میں نے کہا آتا ہے. کہتا پڑھ کے پھونک مار.
انہیں پڑھ کے پھونک ماری, انہیں اوئی ٹوٹی والا گلاس ویچ تو دوبارہ پھر کہتے اوئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا یہ پانی بدل گیا. میں نے پڑھ کے پھونک ماری کچھ بھی نہیں ہوا, تم مارتے ہو بدل جاتا ہے. انہیں کہا پترا کلمہ پڑھ لے. توجہ فرما ہی نہیں رہے آپ, میں آپ کو کیا کہوں. اس نے کہا کلمہ پڑھ لے, دین قبول کر لے. جدید دور دے ڈاکٹر پٹھے ہوئے پہنے کتنے بیٹھا ہیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. اس نے نا پھر دوسرے محلے کے مسلمان کو بلایا, پھونک مروائی, گال لوت تھی, آپ مارے کچھ بھی نہ بنے. پھر ایک محلے کو دوسرے شہر کے مسلمان کو پھونک ماری, پھر وہ اسی طرح خوردبین کے ذریعے دیکھا تو اس بیچ میں خوبصورت ستارے بن گئے, نورانی پانی. آپ مارے تو کچھ نہ ہوئے. کہندا یار میں کیویں بناواں. او موڑ بندہ کہ اسے کہ کلمہ پڑھ لے, اسلام قبول کر لے تے بن جا, نہیں تو نہیں بننا. بڑا حیران پریشان. اس نے کہا یار کلمہ تو میں پڑھ لوں, پر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پانی بھی سن لیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یار اس پانی کو پتہ کیسے چلتا کہ پڑھ لیا ہے. انہوں نے کہا یار ایڈا وڈا میں سائنسدان کوئی نہیں, اینوں پتہ نہیں کیویں پتہ لگدا بھی ساڈا قرآن ایڈا ترکڑا ہے بھی اینوں سننا پے جاندا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ قرآن سنتا ہے. اس نے لکھا باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر, کہتا ہے لوگوں کسی بھول میں نہ رہنا, یہ پانی بھی قرآن سنتا ہے اگر کوئی سنانے والا. اخیر اس نے کلمہ پڑھا, اس نے پھر قرآن پاک پڑھ کے پھونک ماری تو پانی میں وہ نورانی ذرات بن گئے. یہی بات اس کے کلمہ پڑھنے کا سبب بن گئی. اس نے کہا جس مصطفیٰ کے نام میں اتنی طاقت ہے اس کے دین میں کتنی طاقت ہوگی, یا اس کے قرآن میں کتنی طاقت ہوگی. یہ ہے ہمارے دین. اس نے کہا پانی بھی سنتا ہے. اور پھر وہ ایک بندے نے انہوں دسیا, اگلی گل بھی سن لیا جی تمہیں ہور لطف دے گی. انہوں نے کہا پانی کلا سندا نہیں, پانی رک. اس نے کہا جی ہمارے نبی کے دوسرے خلیفہ جن کا نام حضرت عمر ہے, دریائے نیل ان کے زمانے میں چلتا تھا. سال کے بعد ایک عورت پھینکنی پڑتی تھی, جب چلتا تھا ورنہ نہیں چلتا تھا. وہاں کے سپہ سالار نے خط لکھ بھیجا, حضرت عمر نے خط لکھا دریا کی طرف, فرمایا اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو چل تے پاویں مڈو نہ چل, اگر تجھے رب چلاتا ہے تو بندے دا پتر بن کے چل, آج کے بعد علاقے کو تنگ نہیں کرنا. فرمایا یہ رکا لے جاؤ دریا میں ڈال دینا. دریا میں ڈالا, قیامت آ سکتی ہے پر دریا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ فرمایا رکا جو عمر دا پڑھ لیا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے میں نے کیا کہا. میں تقریر کوئی اور یاد کر کے آیا تھا, لیکن میرے بھائیوں نے بتایا کہ ہمارا یہ شہر پڑھا لکھا ہے, اتنے پڑھی لکھی گل کرنی. میں کیا پڑھی لکھی کر لاں گے. تو ویسے بھی تسی ساڑیاں تقریراں ویسے بھی سن لو, ویسے بھی کوشش ہوندی ہے کہ کوئی کتاب جو پڑھ کے تمہیں سنائیے. یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کر حقیقت آشکار ہو جائے. وہ کہندے اے پانی تو رک کے بھی پڑھ لیندا. انہوں کہ ہیں رکے پڑھ. انہیں آکھیا پر لکھن والا تکڑا ہووے, لکھن والا تکڑا ہووے, یا لکھی ہوئی شے تکڑی ہووے. انہیں آگے چلو حضرت عمر نے تو یہ کر لیا ہے بھئی, اس نے لکھ دیا, بڑے تکڑے بندے تھے اور دریا کو سننا پڑ گیا, اور سنیں کیا قیامت تک سیدھا رہے گا. توجہ ہے, آخری بات ہے. تو اس نے کہا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو میں لکھوں اور دریا میں یہ پانی میری مان لے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, حضرت شاہ صاحب آپ کی. اس نے کہا کوئی ایسی ہے تحریر اور عبادت اور عبارت میں لکھوں اور اس پانی کی طرف میں اپنا رکا بھیجوں, میری بات مان لے. انہوں نے کہا بالکل ہے. اس نے کہا تو لکھ, تیری مانے گا. اس نے کہا وہ کیڑی شے؟ انہوں نے کہا ورکا چک لیا, قلم چک لیا. کہندا ہن ایتھے لکھ نہ تو اینا کل کوثر. انہیں لکھی. کہندا پانی دا گلاس بھار ٹوٹی تو بھریا. کہندا وچ سٹ. او لیٹ تقریریں سنن والی میری قوم, ناراض نہ ہونا, تم وقت پہ سنتے نا تو اس جملے کا تمہیں لطف آ جاتا. اس نے کہا قرآن لکھ. اس نے نہ تو اینا کل کوثر لکھ. فرمایا گلاس چ پا. انہیں گلاس سے سٹی. کہندا ہن اپنی دوربین چ پا. انہیں پا. کہندا اس نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا یار اس نے تو اس کی بھی مان لی ہے, وہ ایک آئے رکا بھی پڑھ لیا, تو لکھیا کی ہے؟ انہیں کہا قرآن ہی تو لکھیا ہے, اور کی لکھیا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے ہیں.
وہ ڈاکٹر نکلسن کہتا ہے کہ یار واقعی تمہارا دین سچا دین ہے جس کی بات کو دریا پڑھ لیتا ہے پانی. یہ اگر کوئی عام بندہ لکھے گلاس سن لے بڑی، اگر کوئی قریب بیٹھ کے پڑھے تو اس پر اثر ہو جاتا ہے. یہ تو پانی بھی سنتا ہے، یہ پانی بات بھی مان لیتا ہے، اور مانتا ماننے والوں کی ہے. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا. انگریز نے تو کلمہ پاڑ ہی لیا ہے. جڑے 2 نمبر لوگ قوم کو فرقہ واریت کی لپیٹ میں لے کے جاتے ہیں، میں ان کو بھی سمجھاؤں. عاشقو، اس کا مطلب یہ نکلا کہ پانی پر کچھ پڑھ کے پھوک ماری جائے نا تے فائدہ ہوندا ہے. انگریز مان گیا ہے، مولوی کیوں نہیں مندا؟ تو بھی تو ماننا. حضرت پیر صاحب جب پانی پر پھوک مارتے نہیں، جی ایسے تم پیروں کے پاس جاتے ہو چل کے تم دم کرواتے ہو. اور میں آخیا تو دم کہنا ہے، بندہ باننے تو یک دم ہو جانا ہی. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یک دم. ہاں ہماری یہ کوئی بھی نہ مانے، ہم اگر ورقے کے اوپر الحمد لکھ دیں، نہ تو اینا کل کوثر لکھ دیں، یہ رکا پانی کی طرف بھیج دے. پانی کی کیا مجال ہے نہ مانے؟ ساڈی نہ مننے، مالکاں دی تو مننے گا نا. تو اس کا مطلب ہے لکھے ہوئے میں بھی اثر ہے. تو پھر پیراں دے تویتاں نو 2 نمبر نہ آکھیا کرو. ہاں 2 نمبر پیر ہوئے تو مڑ 2 نمبر ہی آکھیا کرو. یہ بات میں پہلے بتا دوں، 1 نمبر ہو تو سبحان اللہ. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ ہے ہمارا دین، دین اسلام. اتنا پیارا دین، اتنا پیارا. فرمایا جو بندہ وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھ لے نا، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا. اتنا پیارا دین ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اتنا پیارا دین. فرمایا جو بندہ راستے پر چل رہا ہو اور راستے کے اوپر سے کوئی کنکر، کوئی اٹکل، کوئی روڑا، کوئی وٹا، کوئی کنڈا پیا ہوئے تو انہوں ہٹا دے وے، کسی اور کو تکلیف نہ ہو. فرما اللہ اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے. اتنا پیارا دین. اس دین کی میں آج بات کر رہا تھا. یہ دین تھا جو مکمل ہوا تھا. اتنا سونا دین جس میں فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. اتنا پیارا دین. اب اس دین سے یار دور بھاگو گے اور ترقی کے نام پر ہر روز چھلے مچھے مننے بن کے بھٹکڑیاں مال کے پھرو گے، حضور کی سنت کو قتل کرو گے، لباس ان جیسے پہنو گے، شادیوں کے فنکشن ان جیسے کرو گے. کچھ خدا کا خوف کرو، حضور کے دین پر عمل کرو. حضور کے دین پر عمل کرو گے، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. زمانے والوں کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ زمانہ دیکھ کے کہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. کیا میں امید کروں کہ ہم نے جو باتیں سنی یاد بھی رکھیں گے اور عمل بھی کریں گے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.